सामीन प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़। प्रोड्यूसर हमारे अंजुम हैरल गिल और असफर इमाम हैं और प्रोग्राम में कहानियां भी हैं। कुछ कहानियां हमारी मेरी कहानी की हैं। एक कहानी आज हमने मुंतखब की है वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टेलीविज़न प्रोग्राम जो होता है, उसमें बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो बड़ी काबिल समात भी होती हैं। हम कई दफ़ा आपको रेडियो के लिए सुनवाते हैं कहानियाँ, और ख़ुशी की बात यह है कि अब हम आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि आप हमारे ये प्रोग्राम सैटेलाइट टेलीविज़न पर देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, पहले हम प्रोमो सुनते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप पते नोट कर लीजिए और जब कहानी लिखें तो उसकी कॉपी अपने पास रखिए, क्योंकि हमेशा हमें ये शिकायत रहती है कि जब हम आपको फ़ोन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि गलती से मैंने कहानी की कॉपी नहीं रखी थी, और एक बार जब कहानी रिकॉर्ड होने से रह जाए तो फिर होता ही है कि वो कहानी अक्सर व बेशतर नशर नहीं हो पाती। तो चलिए सुनते हैं प्रोमो और उसके बाद सुनेंगे कहानियाँ। जी अंजुम। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से राब्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। तो सामीन आपने पते नोट कर लिए होंगे, और अब हम कहानियों की तरफ चलते हैं। कहानी पहली हमारी बाग रोड मर्दान से भेजी है। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी को ढूंढने की हमारी साथी गुलरुख ने फेसबुक पर इस कहानी को देखा, क्योंकि एक NGO है जो कि मासूर लोगों की इमदाद करती है। उस NGO से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इस तरह की कहानियाँ सोशल मीडिया पर सामने आती हैं तो हमें इससे बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये जो NGO है इसने न सिर्फ ये कि कहानी पोस्ट की, बल्कि इसकी वीडियो भी पोस्ट की, और उसमें से कुछ तस्वीरें हमने खुद भी बतौर ख़ास मंगवाई हैं। तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे। NGO से भी हम आपकी बात करवाएंगे और रियाज फैमिली से भी। रियाज साहब का जो ख़ानदान है उसमें 5 बच्चे हैं उनके, जिनमें से 3 बच्चे माजूर हैं। तो इसकी वजूहात क्या है, इन सब चीज़ों पर बात होगी, उनकी ज़रूरियात क्या हैं। लेकिन सबसे पहले कहानी सुनते हैं। ये कहानी सुनानी शुरू की है उन बच्चों की वालिदा ने, और जो उन बच्चों की देखभाल भी करती हैं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ पश्तो बोल सकती हैं तो इस कहानी का तर्जुमा गुलरुख ने किया है। तो लीजिए सुनते हैं रियाज ख़ानदान के बच्चों की कहानी। मर्दान तालुको सातम बाग रोड मर्दान دا زما درې 5 بچی مې دي، یو مې لور ده او 4 مې زامن دي. 3 زامن مې پکې معذور دي، جسمانی معذور دي، لکه 2 کالو پورې سني 2 کالو نه پس دی بیا میں مردان میں باغ روڈ پر رہتی ہوں۔ میرے 5 بچے ہیں، 1 بیٹی اور 4 بیٹے۔ ان میں سے میرے 3 بیٹے جسمانی طور پر معذور ہیں۔
7 سال تک ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن 7 سال کے بعد ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ اٹھتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں اور آخر کار مکمل طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں بہت زیادہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان کو اٹھاتی تھی، واش روم تک لے جاتی تھی، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ او خپل تقدیر باندې ډیر زیات دی خدمت راته ګران دی، نو دیو چې ما په دې نیټ باندې ورکړه امبسی چا سوسی کرے کور کې اوسېږم غریبانان یو، لیکن چونکہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان میں سے بڑا بیٹا میرا 16 سال کا ہے، تو اب ان کی دیکھ بھال کرنے سے میری جسمانی حالت تباہ ہو گئی ہے۔ اب مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اپنی تکلیف کی وجہ سے اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ انہیں اٹھانا بٹھانا اب میرے بس کی بات نہیں۔ اور دوسری طرف ہماری غریبی ہے، ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، بہت غریب ہے۔ میرے بچوں کا والد سموسے اور پکوڑے بنا کر بیچتا ہے، اور میرا بڑا بیٹا کسی کا رکشہ کرائے پر چلاتا ہے۔ اس غربت اور لاچاری کی وجہ سے میں بہت تنگ آ چکی ہوں، اور اسی وجہ سے میری کوشش ہے کہ لوگوں کو بتاؤں تاکہ کوئی میری مدد کرے اور میرے بچوں کا علاج ہو سکے۔ ہمیں زیادہ تر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا علاج ممکن ہے، ان کو پولیو نہیں ہے، یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اپنی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کا مہنگا علاج نہیں کر سکتی ہوں۔ اب ان بچوں کو واش روم تک لے جانا، ان کو بٹھانا کا کام میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ گھر میں کوئی ہوتا نہیں اور میں سب کچھ خود نہیں کر سکتی ہوں۔ بچوں کو اسکول جانے کا بہت شوق ہے، اور دوسرے بچوں کو اسکول جاتے دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں۔ ان کا باپ ان کو کہتا ہے کہ بس اسکول نہ جاؤ، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، اور بچے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا شوق ہے، ہم جائیں گے۔ اور اس طرح اسکول سے بچے آ جاتے ہیں اور ان کو اسکول لے جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر میرے بچوں کا علاج ہو سکے یا کوئی میری مدد کرے، کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی بہت تکلیف میں گزار رہے ہیں، اور اب میں خود بھی بیمار ہوں تو ان کی دیکھ بھال اب نہیں کر سکتی ہوں، اور بس میری یہی خواہش ہے کہ میرے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے اور خود اسکول جانے لگے، تاکہ کسی دوسرے کے محتاج نہ رہے۔ مردان میں شفا ہسپتال لے کر گئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کا علاج ممکن ہے، لیکن ہماری بہت غریبی ہے۔ مہربانی ہوگی اگر آپ ان کا علاج کر دیں تاکہ ان کی زندگی بن جائے۔ بس منګ هو دا خپل غریبي مې درته وویله، او لکه دا ما ځکه په نیټ باندې مې ورکړو، دي زمونږ دا کسان راغلي دي، دا ریاض کور والے یم۔ تو سامعین، کہانی آپ نے سنی۔ یہ کہانی دردناک تو ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا گھر جس میں کئی بچے معذوری کا شکار ہوں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اور انجم کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم ان کے گھر میں بھی کسی سے آپ کی بات کروا سکیں۔ والدہ نے آپ کو کہانی سنائی تھی، اور ان کی کہانی سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک خاتون کے لیے، کیونکہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں، اور 16 سال کا ایک بچہ ہے اور دوسرے بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کو اٹھانا بٹھانا جسمانی طور پر بھی بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ تو ان بچوں کو کئی طرح کی امداد کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم بلاتے ہیں ڈاکٹرز کو، اور میں نے اس سلسلے میں بات کی ہے۔ ایک تو ہم نے بات کی، انہوں نے ذکر کیا شفا انٹرنیشنل کا، تو میں نے آج اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل بات کی ہے ڈاکٹر راجہ شعیب سے، جو کہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ، اور دوسرے انہوں نے خود بھیجا تھا، یہ ڈاکٹر اشرف زمان ہیں، جو تھراپسٹ ہیں یہیں مردان میں، اور غالباً وہ بچوں کا علاج کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے کی دونوں ڈاکٹر صاحبان ہمارے پروگرام میں آئیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بتا سکیں کافی ساری چیزیں ان سے پوچھ کر کہ کیا بیماری کی وجوہات ہیں اور اس کا لیے کیا احتیاطی تدابیر ممکن ہے۔ اچھا، ان کی بہن بچوں کی ہمارے ساتھ ہیں۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟
हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम बताएं ना। पहले तो अपने पीछे ना अपनी अम्मी सबसे कहें सब लोग खामोश हो जाएं, पहले तो ये कहिए सबसे जल्दी से आप कहें। सब लोग खामोश हो जाए। जी, मैंने ऐसे कह दिया कि तुम खामोश हो जाए। तुम्हें टीचर, मेरा ख्याल है तुम्हें टीचर बनना चाहिए, क्योंकि बड़े, मुझे टीचर बनना चाहिए। हाँ, कितनी अच्छी तरह बताया तुमने। अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे जो जो भाई बीमार हैं, तो उनको पढ़ने का शौक है भाइयों को? आज ही उनको पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ, तो क्या क्या नाम है भाइयों के? आदिल, हारिस, आकिल। अच्छा, 3 भाई है ना? एक तो एक का नाम हाँ, 3 है ना। एक बड़े का हारिस नाम है और दूसरे का आदिल नाम है हम्म, और तीसरे का आकिल नाम है। अच्छा, तो कौन ये लोग स्कूल जाते हैं? जी स्कूल जाते हैं ये भाई आपके? जी जी, जाते हैं स्कूल। अच्छा, और कहाँ पढ़ते हैं ये स्कूल में, कौन सी क्लासों में? जो 5 क्लास में हो, जो 4 क्लास में है। अच्छा बेटा, तुमने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। गजाला। गजाला। अच्छा गजाला, ये बताओ कि मैं तस्वीरें देख रही हूँ सामने, वीडियो जो है जो इन्होंने हसीब साहब ने और जुबैर साहब ने बना के डाला है, तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि सुबह ये भी एक काम होता है कि इन बच्चों की सड़क तो हमवार नहीं है, तो उन्हें आप लोग व्हील चेयर पे बिठाते हैं भाइयों को, आपके अब्बा या अम्मी, और फिर उनको स्कूल तो कोई छोड़ने जाता है स्कूल या अकेले जाते हैं ये? नहीं, उसको लोग छोड़ने जाते हैं ना। इसके भैया है, हाँ। हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, वो स्कूल में लेके जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है आपके पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं, सब आप लोगों की मदद करते हैं। जी, हमारे पड़ोस बहुत अच्छी लोग हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या आप लोग क्या चाहते हैं, हम इन बच्चों के लिए क्या करें, आपके भाइयों के लिए? हमारे भैया के लिए आप लोग इलाज करें, आपकी बहुत मेहरबान होगी। अच्छा, तो तुम भी हमारे साथ फोन पे रहो बेटा। गजाला, तुम जाना नहीं, और हम हसीब साहब से बात करना चाह रहे हैं। हसीब साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो ये गजाला तो हमारे साथ फोन पे है, क्योंकि पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी और आपको मुबारकबाद भी दूंगी कि आपकी एनजीओ एक मुफीद काम कर रही है। नाम क्या है इसका? जी शुक्रिया बहुत बहुत। और पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया और जो हमने एक वीडियोस बनाई थी उस पर आपको अपने काम के भी शुरू किया है। जी। तो मर्दानवान खलक के नाम से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी मर्दान की यूथ हमारे साथ जितने भी है वो इकट्ठे हुए और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। आपके जितने भी है सारे हमारे दोस्त हैं। अच्छा। और ये रियाज साहब की ये फैमिली थी, इनके हवाले से एक वीडियो हमने बनाई थी। वहाँ से हमें उन्होंने एक बताया था कि उनके बच्चे हैं, तालीम का बहुत शौक है उनको और वो मौजूद है, चल फिर नहीं सकते, तो इसी हवाले से एक वीडियो बनाई थी, कुछ तस्वीरें भी आपको भिजवाई है। मैं आपको कुछ यानी मेरे लिए बताना मुश्किल है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक छोटा सा काम है, लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बड़े महदूद वसाइल के साथ ऐसा काम कर रही हो, देखिए एक केस की तरफ आपने तवज्जो दिलाई और मैंने आज कांटेक्ट भी किया 2 डॉक्टर से, जिसमें से, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में कि इन्होंने कहा, जो उनकी वालदा है, कि पेशावर का शिफा हॉस्पिटल, पेशावर में कौन सा शिफा हॉस्पिटल है? शिफा हॉस्पिटल तो वो जो मेन पाकिस्तान है वही नहीं है, लेकिन छोटे मोटे क्लिनिक बने हुए हैं, उन्होंने इलाज किया हुआ है। नहीं, मैंने मालूम किया, मैं आपको और वजाहत कर दूं, आप समझा सकेंगे उनको कि ये जो हॉस्पिटल हैं ये सिर्फ ब्लड कलेक्शन वगैरह के लिए सेंटर हैं, और शिफा इंटरनेशनल जो इस्लामाबाद में है, और मैंने उनसे बात की, अगले हफ्ते हमारे साथ शामिल होंगे डॉक्टर राजा शोएब जो हैं, जो न्यूरोलॉजी के हैं, आज वो मसरूफ़ थे, तो मैं ज़रूर इस केस के बारे में बात करके लोगों को बल्कि बहुत सी मुफीद बातें पता लगेंगी कि क्या वजूहात होती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी वो स्टडी कर रहे थे इनका, लेकिन उनका अपना ये ख्याल है कि गालिबन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये, तो लेकिन बहरहाल बगैर देखे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये किसने कहा कि गजाला, तुम बेटा सुनते रहो, मैं हसीब साहब से बात कर रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन किससे बात कर रहा है, तो हसीब साहब ये कैसे पता लगा कि इन बच्चों का इलाज हो सकता है? इनकी वालदा ने ये कहा। ये असल में हमने इनसे बात की थी, पहली मरतबा रिकॉर्डिंग हम करवा रहे थे इनकी, तो इन्होंने बात की थी कि इनको एक व्हील चेयर की जरूरत थी। तो मैंने जब इनसे बात की थी कि आपके बच्चों का इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उन्होंने बताया था कि हो सकता है, लेकिन जाहिर बात है इस वजह से हम अगली कदम उठा नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, उसके ऊपर जाहिर बात है काफी खर्चा आएगा।
تو اسی وجہ سے پھر ہم نے وہ ہائیلائٹس بھی کی اور آپ کے جو نمائندے سے بات کی, یہ بات وہ زیر غور لایا کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے. تو بڑا پھر مسئلہ جو یہ تھا یہ سامنے آ گیا کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے, اور اسی اسٹیج میں ہے کہ اگر صحیح ٹائم پر ان کا علاج ہو گیا تو انشاءاللہ یہ بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں, کیونکہ تعلیم سے محبت بھی ان کو ایک جذبہ ہے. جو ابھی تک اگر آپ تصویریں دیکھ لیں تو جس حالت میں یہ اسکول جا رہے ہیں تو ایک عام بندہ بھی بہت مشکل سے جائے گا اسی حالت. بالکل, اور مجھے سب سے اچھی بات لگی, اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کا کریڈٹ ہمیں ان کے والدین کو دینا چاہیے, اور غزالہ جیسی بہن کو. ابھی جیسے خوش آواز میں غزالہ باتیں کر رہی ہیں, تو یہ بچے ویسے بھی نہیں ہیں جیسے ڈپریس بچے ہوتے ہیں نا, خوش بچے ہیں یہ, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں ان کی دلچسپی بھی ہے. تو اچھا حسیب صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ ایک تو یہ بتائیے کہ ان کی ویل چیئرس کس نے ارینج کی ہیں؟ آپ لوگوں نے پیسے دیے یا ڈونیشنز ملے آپ کو؟ ویل چیئرس تو انہوں نے بتایا تھا ہمیں انشاءاللہ یہ کل پرسوں تک پرووائڈ ہو جائے گا ان کو, اور جو دو ان کے پاس تھے تو وہ ٹوٹے تھے, تو وہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا سوری ان کے پڑوسی ہیں, انہوں نے لا کر ان کو دی تھی ویل چیئرس. باقی انہوں نے بیت المال وغیرہ سے بھی شاید مطلب پیسے وغیرہ جمع کی تھی, لیکن وہاں سے ان کو نہیں ملا, اور ان کے پڑوسی تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کافی کوآپریٹ کرتے, تو انہوں نے وہ ساتھ دی تھی ان کو. اچھا, یہ ویل چیئر, اور ایک انشاءاللہ ان کو کل تک مل جائے گی. وہ یہاں پر مکان میں مشکل سے ملتی ہے, اور اس کو جو چاہیے وہ ہم نے جسے منگوائی ہے, لیکن انشاءاللہ کل پرسوں تک وہ مل جائے گی. اچھا, میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ان بچوں کا علاج ہو سکتا ہے. جہاں تک میں نے بات کی اور جو میری بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو کئی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج ہوتا ہے, کچھ ناقابل علاج ہوتی ہیں, تو یہ بات تو تبھی پتہ لگے گی جب ڈاکٹر صاحب خود بات کریں گے ہم سے. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی بھی صورت حال ہو, اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان بچوں کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے, اور یہ کوشش کی جائے کہ یہ اپنے پیروں پر مطلب خود کھڑے ہو سکیں, اس لحاظ سے کہ اپنے کام خود کر سکیں. کیونکہ جیسا کہ اس پروگرام میں ریکارڈنگ سے اندازہ ہوا کہ ان کی والدہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ بچے خود نہیں کر سکتے بہت سے کام اپنے ہاتھ سے. تو کیا آپ کے یہاں کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس طرح کے بچوں کو اپنے مدد آپ کرنے کے قابل بنا سکے؟ جی بالکل, کیوں نہیں. لیکن اس بچوں کا سب سے بڑی بات یہ کہ حوصلہ بہت بڑا ہے, اور اگر اس اسٹیج میں جتنی بھی کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو معذور بنا لیتا ہے تو ان کا حوصلہ جو ہے وہ بہت بڑا رہتا ہے. ہمارے پاس کافی اس طرح کے بہت مکان میں ہم اکثر وزٹ کرتے رہتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اکثر. تو جتنے بھی ہم نے دیکھے, بلکہ ہمارے خود جو اپنی ٹیم ہم کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس جو ہمارے ایک دوست ہے جس کو ہم نے اسپیشل پرسن کا ان کا صدر بھی بنایا ہوا ہے, اپنے اسد خان ہے اس کا نام. کیا نام ہے آپ کے دوست کا؟ اسد اللہ اس کا نام ہے. اچھا, وہ تقریباً 12 بار جو ہے چیمپئن بن چکا ہے ویل چیئر کی ریس میں. اچھا, ان کا تعلق ہے. جی بالکل, وہ باڈی بلڈنگ بھی کرتا ہے باقاعدہ, اور مزدوری اپنی جو ہاتھ کی کمائی سے ہی وہ جو ہے اپنی رزق تلاش کرتا ہے. باقی سب سے بڑی یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل مقابلوں میں وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ کر چکا ہے. تو یہ تو بہت زبردست آپ نے بات بتائی, بلکہ اب اگلی کہانی ان کی ہونی چاہیے. آپ ذرا سا ہمیں ان کی کہانی بھیجیے, کچھ ویڈیو تصویریں وغیرہ بھیجیے, تو ہم ان کی کہانی کرتے ہیں. تو بڑی اچھی ایک اسٹرگل کی کہانی ہے, تو ان سے ملوائے جائیں ان بچوں کو, اور وہ ان کو بس بتائیں تھوڑا سا نا, تو ان کو بڑی حوصلہ ملے گا اس بات سے. اچھا, آپ بھی ساتھ ہمارے رہیے. میں ہماری جو چھوٹی سی بیٹی ہیں غزالہ, ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. غزالہ, آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے جو بھائی ہیں, آپ ظاہر ہے کہ ایک اچھی سی بہن, آپ بڑی ہیں چھوٹی ہیں ان بھائیوں سے؟ میں بڑی بھائیوں سے. سب سے بڑی ہیں آپ؟ جی. اچھا, میرا بڑا بھائی ہے نا. جی ہاں, وہ تو مجھے معلوم ہے, جو رکشہ چلاتے ہیں وہ بڑے بھائی ہیں آپ کے. جی جی. اچھا, تو کس طرح آپ کے بھائی بڑے خوش یہ نظر آتے ہیں اپنی معذوری کے باوجود, تو کس طرح خوش رکھتی ہیں آپ ان بھائیوں کو اپنے؟ جی, ان کے مائیں ان لوگوں کو بہت خوش رکھتے ہیں, ان کو کسی چیز کا محسوس نہیں کر دیتے ہیں. اچھا, تو اور آپ کے والد صاحب جو ہیں اردو نہیں بول سکتے؟ نہیں, میرے والد صاحب اردو نہیں بول سکتے. تو کیا وہ کیا کرتے ہیں, سموسے بناتے ہیں؟ جی, سموسے بناتے ہیں. تو آپ کو خود آتے ہیں سموسے بنانے؟ جی آتے ہیں. اچھا, تو آپ کیا کیا کام کرتی ہوں, مجھے بتاؤ تھوڑا سا اپنے بارے میں. میں تو کچھ کام نہیں کرتی, میں اسکول بھی جاتی ہوں. ابھی 10th کلاس میں ہوں. اچھا, اور نمبر کیسے لاتی ہیں؟ نمبر
हाँ क्लास में अच्छे कैसे नंबर 9th क्लास में कितने नंबर आए? जी 9th में कितने नंबर आए? 300 नंबर आए। कौन सा ग्रेड? बी ग्रेड? जी ठीक है। अच्छा, तो क्या बनना, क्या इरादा है, क्या बनेंगी, क्या पढ़ेंगी आगे? मैं तो चाहती हूँ कि मैं टीचर बनूंगी। अच्छा, तो देखा मैंने सही कहा था ना कि तुम टीचर की तरह ही खामोश कराते हो, घर वालों को जैसे खामोश कराया ना, तो टीचर ही करा सकती है इस तरह खामोश। अच्छा चलो, ये तो बड़ी हमें खुशी हुई, आज हम बड़े अच्छे से लोगों से मिले। अब अगले हफ्ते भी ये प्रोग्राम हम जारी रखेंगे, क्योंकि जिन माहिर को हम बुलाना चाह रहे थे ना, आपकी अम्मी चाह रही थी कि शिफा हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज हो, तो हमने बात की है शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इनका इलाज मुमकिन हुआ तो ज़रूर ऐसा हो सकेगा। लेकिन हर सूरत में डॉक्टर साहब तफसीली उनको, हमने आपने जो भी हमें भेजी थी ना चीज़ें, वो सारे डॉक्यूमेंट आपने या हसीब साहब ने जिसने भेजे थे वो हमने डॉक्टर साहब को भेज दिए हैं। तो अगले प्रोग्राम में आपको लेंगे। तो आपका और क्या शौक़ है पढ़ने के अलावा, और क्या करती हैं? हाँ मुझे बहुत शौक है कि मैं कुछ बन जाऊँ, हाँ। सब लोगों की खिदमत कराऊँ। सबकी खिदमत करें। तो अभी खिदमत तो आपने अभी से शुरू कर रखी है, भाइयों की करती हैं खिदमत अपने, जी है ना? अच्छा, तो और इसके अलावा, पढ़ने के अलावा क्या कोई नात ख्वानी या किसी और चीज़ का है शौक आपको? जी है ना, किसका? नात की। तो चले ऐसा करते ख़त्म करने से पहले एक नात सुनाइए हमें आप, या कौमी नगमा सुनाइए, जो भी आप सुनाना चाहें, कोई चीज़ सुनाइए हमें। ना तो मेरे पास मेरे सिर्फ ब्रेक पेन की नात कापी, मैंने नात कापी में लिखा है नो। अच्छा। और मेरे पेन के साथ है। और ज़बानी याद नहीं है? जी जुबानी नहीं आती। और कौमी नगमा भी नहीं आता कोई आपको? नहीं, मेरे नगमा भी मेरे पेन के साथ है। वो फ्रेंड कौन है जिसके पास हर चीज़ है? जी वो मेरा अच्छी फ्रेंड है नो। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करना, अगले हफ्ते सब चीज़ें लेके अपने पास रखना ताकि हम सुन सकें, ठीक है? जी अगले हफ्ते सुनेंगे, ठीक है। और गजाला, अपनी अम्मी को हमारा सलाम कहना, तुम्हारी अम्मी ने बहुत अच्छी तरह कहानी सुनाई, और अम्मी से ये भी कहना कि वो सब कहते हैं कि आप जैसी माँ होना बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ अपने सुनने वालों से कहूँगी, सामीन, हम इन्होंने किसी फरमाइश नहीं की किसी तरह के पैसों की या किसी चीज़ की, मगर मैं समझती हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए अगर आप कुछ देना चाहें हर महीने, क्योंकि हमारे अक्सर सुनने वाले हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हम हर महीने मदद कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इन बच्चों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सकेगी। मसलन इनकी व्हील चेयर्स आ सकेंगी, इनके लिए किताबें, कहानियों की बहुत सी, कपड़े, वो चीज़ें जिनका बच्चों को शौक़ होता है, और माँ बाप क्योंकि दवाओं पे और बहुत चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हसीब साहब भी ये बात बता सकेंगे। हसीब साहब, किस चीज़ की इन बच्चों को ज़रूरत है व्हील चेयर्स के अलावा? व्हील चेयर्स के अलावा तो इनको माली मुश्किलात भी बहुत है, क्योंकि परसों कल रात को हम गए थे, हमारे दोस्त गए थे, तो जो किराए का मकान है छोटा सा इनका, तो उन जो है छतें वगैरह उनकी लीक हो रही थी, तो जाहिर बात है सबसे बड़ा मसला इनका जो है माली मुश्किलात का भी यही चल रहा है। अच्छा। बाकी सिर्फ इसका जो बड़ा भाई है वो किराए का रिक्शा चलाता है, और जो वालिद साहब हैं इनके, वो समोसे बेचते हैं, लेकिन आपको पता है भी बारिश का मौसम है, तो जाहिर बात है मेरे ख्याल में काम उनका जो है ना, ये कुछ दिन हो रहे बंद हो गया होगा। सही। तो यही इनको मसला है। तो किराया कितना है इनके घर का, कितना किराया देते हैं हर महीने? किराए का तो पूछा नहीं, अलबत्ता मैंने पूछा था, काफी बिल आया था इसका, गैस का बिल भी आया था, काफी महीनों से शॉर्ट था वो, तो वो दे नहीं पा रहे थे। तो कितना था? तो वो मेरे ख्याल में 60,000 था, इस तरह कोई था, मैंने पूछा नहीं, दोस्तों ने बताया था इस तरह कुछ, इनको पता होगा कितना बिल था वो। अच्छा। लेकिन यही है कि तस्वीरें वगैरह देखें तो पता चल जाएगा कि छोटा सा इनका घर है किराए का। ठीक है, वो घर तो हमने दिखाया भी था जहाँ पे उनका वो ठेला भी पड़ा हुआ था, जिस पे ज़ाहिर वो समोसे बना के बेचते होंगे। तो सामीन, सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि आप में से कोई अगर कुछ करना चाहे, आप फ़ोन कर सकते हैं 0800 777-89, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, एक दफ़ा फिर नोट कर लीजिए, 0800 777-89। तो हसीब साहब, मैं आपका और ज़ुबैर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी। ज़ुबैर साहब तो नहीं मौजूद, लेकिन मुझे पता है वो भी आपके साथ ही हैं, और इस कहानी को हम तक पहुँचाने के लिए, इन लोगों की मदद करने के लिए, और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते देखिए हम इस कहानी का कोई बेहतर नतीजा आपको बता सकेंगे। आमतौर से हम उसी हफ्ते कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की कुछ ऐसी मसरूफियत थी कि वो आ नहीं सके,
تو اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو چلیے میں آپ سب کو خدا حافظ کہتی ہوں. غزالہ تم کو بھی خدا حافظ میری طرف سے, اور جو اپنی سہیلی ہے سہیلی سے کہنا اپنی فرینڈ سے کہ ساری چیزیں آپ کو دے دیں تاکہ آئندہ ہفتے آپ یا تو ہمیں کوئی نغمہ سنائیں یا نعت سنائیں, جو سنانا چاہیں. ٹھیک ہے جی جی تو خدا حافظ آپ کو. شکریہ. تو سامعین یہ تھی مردان کے باغ روڈ سے کہانی ایک ریاض صاحب کے خاندان کی. ریاض صاحب کی بیٹی غزالہ ہمارے ساتھ تھیں, اسی طرح ایک NGO کے حسیب صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان سب کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں اور ایک دفعہ پھر ہم چلتے ہیں پرومو کی طرف تاکہ اسی طرح کی اور کہانیاں آپ ہمیں بھیج سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں فیس بک پر جو ہمارے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں پروگرام میری کہانی کے لیے اور کچھ تو کہیے کے لیے, ان سے بھی کہوں گی کہ اگر ان کو کوئی ایسی کہانیاں نظر آئیں جن کی وہ ہمیں یا تو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیج سکیں یا وہ ہمیں لکھ کے بھیج سکیں تو ضرور, یا صرف آڈیو بھیج سکیں, جس طرح بھی آپ کر سکیں. اور ہمیں کوئی لمبی چوڑی بہت پروفیشنل ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے ٹیلی فون پر ریکارڈ کر سکتے ہیں, سیل فون کے اوپر. تو چلیے پرومو سنتے ہیں اور پھر چلیں گے ہم اگلی کہانی کی جانب. جی انجم. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہمیں کیوں, اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. یہ پروگرام آپ ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہمارے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ہر دفعہ سوچتی ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ پروگرام کا وقت جو بدلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں خط لکھنا چھوڑ دیں, معاف کیجیے گا, فون کرنا چھوڑ دیں. آپ بدستور ہمیں فون کر سکتے ہیں. یہ وہی وقت ہے جب پروگرام جہاں رنگ بھی ہوتا ہے. اور ایک ٹول فری نمبر ہے پاکستان میں سننے والوں کے لیے 0800 7789 یعنی 0800-777-89. تو بدستور اس نمبر پر ہمیں فون کرتے رہیے, ہم فون لیں گے آپ کا. اگر آپ کی کال آئے گی ان کہانیوں پر تبصرہ کیجیے, اس سے ہمارے سننے والوں کی اور لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ پروگرام میں آتے ہیں اور کہانی کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں. تو کیونکہ جو کہانی بھیجتا ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کہانی پر لوگوں کا رد عمل کیا ہے. اور ایک بہت ضروری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جب کہانی بھیجیں تو ٹیلی فون نمبر لکھنا نہ بھولیے. ایک اس کی مثال ہے, ایک صاحب ہیں جو کہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں غلط طور پہ قتل کے الزام میں پھنسایا گیا اور اب وہ جیل میں پھانسی کے منتظر ہیں. ظاہر ہے وہ کہانی ایسی ہے کہ میرے دل پر بہت اثر ہوا اور میں چاہتی تھی وہ کہانی نشر ہم کریں, کیونکہ وہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں مطلب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہ کہ کیونکہ وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں سزا ہو چکی ہے تو شاید ہم اس میں قانونی طور پر کچھ کر نہ پائیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس مقدمے میں جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس پورے پروسیس میں, تو وہ بے انصافیاں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. مطلب جس طرح سے آپ کی صحیح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ میں ان کے کیس کے حوالے سے نہیں کہہ رہی کیونکہ بہرحال ہم یہی فرض کرتے ہیں ہمیشہ اور یقین رکھتے ہیں کہ قانون کا فیصلہ درست ہوتا ہے, لیکن جو سسٹم میں خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی ہوتی ہے. اور میں چاہتی تھی کہ ان کی کہانی ہم ریکارڈ کریں کیونکہ یہ ایک ایسی کہانی نہیں کہ ہم اپنی آواز میں سنا سکیں.
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سنائیں اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہو کہ انہوں نے خود اپنی کہانی سنائی ہے. تو اگر آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں جیسا کہ آپ نے لکھا ہے آپ سنتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جیل میں بہت سے لوگوں کو فون کی سہولت حاصل ہوتی ہے، میں پہلے ریکارڈنگ کر بھی چکی ہوں، تو آپ ہمیں نمبر لکھیے، ہم آپ کو ریکارڈ کر لیں گے. اسی طرح کل کم از کم 15-20 کہانیوں کے لکھنے والوں سے میری بات ہوئی، کیونکہ کہانیاں انہوں نے نہیں لکھیں، انہوں نے اپنا مسئلہ لکھا، اور وہ مسئلہ یقیناً ایسا تھا کہ جو حل بھی ہو سکتا ہے اور جس کے پیچھے ایک بہت دل پر اثر کرنے والی کہانی بھی ہوگی. لیکن چونکہ انہوں نے کہانی نہیں لکھی تو وہ چیز ہمارے اس پروگرام کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی، اور ہم اپنے پروگرام میں اسے نشر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کہانیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 4 لائنیں ہمیں لے کر بھیجیں اور ہم آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں اور آپ کے لیے مدد ڈھونڈیں، اور ان لوگوں کو فراموش کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑی محنت سے اپنی کہانی لکھتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، کبھی ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں. تو پلیز آپ یہ تمام شرائط پوری کیجیے تو آپ کی کہانی ضرور نشر ہوگی. چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. صوبیدار محمد شریف صاحب کی کہانی ہے. اس کہانی میں اچھی بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں نا کہ ہمیں وہ کہانیاں بھیجا کیجیے جس میں ایک اسٹرگل کی کہانی ہو، تو اور ایک خوش آئند انجام ہو تو کیا کہنے، اور نہ ہو تو ہم کوشش کریں گے انجام کو آپ کے لیے اچھا کرنے کی. تو چلیے کہانی سنیے اور پھر آپ مجھے بتائیے کہانی کیسے لگی. صوبیدار محمد اشرف. میں آزاد کشمیر راولا کوٹ کے گاؤں بنبیگ سے صوبیدار ریٹائرڈ محمد شریف خان آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں. اپنی کہانی سنانے سے پہلے میں اختصار سے گاؤں کے لوگوں کی گزر بسر کے تذکرہ کروں گا. ہمارے بچپن کے زمانے میں گاؤں کے لوگوں کی اکثریت پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزارتی تھی. ہمارا گھر بھی ان میں سے ایک تھا. لوگوں کی گزر اوقات کا انحصار مال مویشی پالنے اور کھیتی باڑی پر تھا. کم لوگ محنت مزدوری کی غرض سے کراچی جاتے اور فوج کی ملازمت اختیار کرتے تھے. اب میں اپنی کہانی کی طرف جاتا ہوں. میں اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور پرائمری اور مڈل تک تعلیم 2 اسکولوں سے پاس کر کے ہائی اسکول راولا کوٹ میں داخل ہوا، اور جس کی مسافت 12 کلومیٹر تک تھی. پیدل آنا جانا تھا کیونکہ پبلک سروس کا انتظام نہ تھا. ہماری گھریلو زندگی اپنے وسائل کے اندر سادہ مگر خوش و خرم تھی. لیکن اچانک ہمارے گھر میں ایک بڑا بحران آ گیا. میری والدہ محترمہ 2 دن کی قلیل مدت کے بعد اچانک انتقال کر گئی اور گھر کا نظام جو انہوں نے سنبھال رکھا تھا ڈسٹرب ہو گیا. ایک بھائی جو دودھ پیتا رہ گیا تھا، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. کچھ دنوں تک ہماری رشتہ دار خواتین نے گھر کی دیکھ بھال اور ہانی روٹی بنانے میں ہماری معاونت کی. آہستہ آہستہ یہ جذبہ بھی مان پڑ گیا اور یہ کام والد صاحب کو خود نبھانا پڑا. لیکن باوجود اس کے بھی والد صاحب نے مجھے اسکول سے نہ اٹھایا اور ہمارے گھر میں اچھا خاصا بحرانی کیفیت کا شکار ہو گیا. ایک ممانی صاحبہ تھی جو بہت نیک سیرت اور درد رکھنے والی خاتون تھی، جنہوں نے ہمارے گھر کو مسلسل سہارا دے رکھا تھا اور پڑوس میں ہی رہتی تھی اور اپنے گھر کا کام کاج کر کے ہمارے گھر کا کام کاج کا بیڑا انہوں نے اٹھا رکھا تھا اور ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھر کو انہوں نے بچایا. پھر میرے والد صاحب کی اصرار پر اپنی کمسن لڑکی کا رشتہ بلکہ شادی دے کر، اس وقت تک لڑکی کی عمر 11 سال تھی اور میری عمر 16 سال تھی، اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر ہمارے گھر کا نظام ہی سنبھال لیے. اور اس دوران میٹرک کے امتحان ہوئے، نتیجہ وہی نکلا جس کی مجھے امید تھی. انگریزی اور حساب میں فیل ہو گیا کیونکہ ان دونوں مضامین میں بہت کمزور تھا، اور سپری میں بھی فیل ہو گیا اور تیسری بار میں امتحان میں شامل ہوا اور پھر بھی فیل ہو گیا. اب میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں تعلیم جاری رکھ سکوں. میں نے اسکول چھوڑ دیا اور فوج میں بھرتی ہو گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بار بار پھر انہیں سے دل برداشت نہ ہوا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بنیادی طور پر میں جن مضامین میں کمزور ہوں اور ان میں ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہے، لہذا میں محنت کروں گا اور پاس ہو جاؤں گا. لہذا میں نے ایسا ہی کیا اور والد صاحب کی خواہش اور شوق کے مطابق میں نے تعلیم حاصل کی اور بالآخر میں نے ماسٹر ڈگری تک حاصل کی. فوج کی ابتدائی تربیت حاصل کرنے کے بعد 1971 کے وسط میں یونٹ مشرقی پاکستان کے حالات ٹھیک نہ تھے اور مغربی پاکستان کی سرحد پر پاک والد کشیدگی عروج پر پہنچ گئی. بالآخر 1971 کی جنگ کا اعلان ہوا. اگرچہ جنگ بندی جلدی ہونے کا اعلان ہو گیا لیکن عملی طور پر مغربی سرحدوں پر جنگ جاری رہی اور 1974 میں امن ہوا اور میں چھٹیاں ملی اور فرصت کے اوقات میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا.
میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ تعلیم حاصل کرنے کا راستہ کھل چکا تھا۔ آرمڈ سروسز بورڈ میں ریگولر پڑھائی کر کے نہ صرف امتیازی نمبروں پر انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا بلکہ کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے 500 روپیہ انعام بھی لیا۔ پھر بی اے اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کے مضامین میں پاس کر کے ڈگری لی۔ جن لوگوں نے تعلیم حاصل کرنے میں مجھے یہ تحریک دی، معاونت کی، اور ان لوگوں میں صوبیدار یعقوب اور ماسٹر الیاس صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائر زرین صاحب شامل ہیں، میں ان کو بھی اپنے آپ کی پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسرا بحران 1982 میں اس وقت آیا جب میرا چھوٹا بیٹا فوت ہوا اور میری مسز کو شاک ہوا اور فشار خون اچانک بلند ہوا اور ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ یہ اٹیک شدید تھا اور پورا سائٹ پیرالائزڈ ہو گیا، لیکن قدرت ہر مشکل کے بعد آسانی کا بھی دروازہ کھول دیتی ہے۔ بر وقت علاج معالجے کے بعد اس کے ریجان حصے میں پھر سے جان پیدا ہونا شروع ہو گئی اور معجزاتی طور پر پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور علاج معالجے کے ساتھ ساتھ گھریلو کام کاج میں جت گئی، اور تاحال اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت مند رکھا ہوا، اور البتہ متاثرہ حصہ میں کچھ معمولی درد رہتا ہے۔ شارٹ سروس کمیشن جنرل ضیاء الحق نے ان دنوں میں پڑھے لکھے سپاہیوں اور چھوٹے عہدیداروں کے لیے کمیشن متعارف کروایا، جس میں سے بہت سے عہدیدار کمیشن حاصل کر کے فوج کے اونچے درجے پر گئے۔ اس دور میں نے بھی حصہ لیا، کامیابی سے ISSB کے امتحانات پاس کیے، لیکن بعد میں مجھے کارٹون ٹریننگ کے لیے نامزد نہ کیا گیا۔ یہ ایک علیحدہ سی کہانی ہے، لیکن میں سینئر کمیشن نہ حاصل کر سکا، لیکن میں جونیئر کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور صوبیدار کے عہدے پر ریٹائرڈ ہوا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں نے برٹش پیٹرولیم میں بطور سیکورٹی انسپیکٹر منتخب 3-4 سال یادگار وقت گزارا، اور والد صاحب کے انتقال ہونے پر برٹش پیٹرولیم سے سروس چھوڑ کر سوشل ورک میں اپنے آ کر لگ گیا، اور آج تک میں وہی کام کر رہا ہوں اور ریڈ کرسنٹ کا رضاکار ہوں، اور یو ایس ایڈ کے ایجوکیشن پروگرام میں یو ایس ایڈ کے ماتحت بھی ضلعی سطح پر کام کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن کونسل میں چیئرمین بھی ہوں، اور لوگوں کو تعلیم کے بارے میں آگاہی مہم چلا رکھی ہے، اور اسکولوں اور بچوں کو اسکول داخلے کروانے اور ان کو ایجوکیشن میں ان کے پروجیکٹس کرا کے انہیں جو ہم تعلیم کی آگاہی دلواتے ہیں۔ اور اسکالرشپ کے لیے ہم نے ایک ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک فنڈ کھول رکھا ہے، جہاں سے ہم 80% نمبرات حاصل کرنے والے بچوں کو تعلیمی اخراجات کے لیے فنڈز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بس یہ مختصر سی میری زندگی کی کہانی تھی، اور میں اب آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو اور تمام لسنر کو اور اہل وطن کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو سامعین، کہانی مختصر تو تھی مگر بہت دلچسپ تھی، اور جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا اکثر بچے جہاں میٹرک کا رزلٹ آیا تو خودکشی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، ایک بڑی سنجیدہ بات ہے۔ بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ خودکشی کا ہے کہ آپ ان کو دیکھیے، صوبیدار صاحب ہمارے، انہوں نے کتنے اعلیٰ نمبروں سے ناکامی حاصل کی تھی اور تقریباً ہر چیز سے فیل ہو گئے تھے، مگر اس کے بعد یہ کتنے کامیاب ہوئے، کتنے آگے گئے، کتنے امتحان پاس کیے۔ اور مجھے سب سے زیادہ اچھی جو لگ رہی تھی، ان کی تو گڈے گڑیا کی شادی تھی، 11 سال کی تھی ان کی دلہن اور یہ خود 16 سال کے تھے، تو بڑی ہماری خواہش تھی کہ صوبیدار صاحب بہت دلچسپ شخصیت ہیں، شریف صاحب، وہ اس پروگرام میں آئیں، شامل ہوں۔ انہوں نے بڑی اچھی تصویریں بھی ہمیں بھیجی تھیں، ہم سب آپ کو ان کی دکھانا چاہ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا نمبر آج ہمیں نہیں مل رہا، بہت کوشش کے باوجود میں نے ان کو ای میل بھی کیا کہ دوسرے نمبر کے لیے، تو بہرحال کہتے ہیں نا کہ آئندہ صحیح آج نہ صحیح۔ تو ہمارے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم نے پشاور کی جو کہانی آپ کو سنوائی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، آپ کے پاس انجم بتا رہے ہیں کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی، پلیز آپ دوبارہ کال کیجئے، اور انجم بلکہ ان کا نمبر اگر لکھا ہوا ہے تو آپ انہیں فون کر لیجئے۔ سامعین، ایک دفعہ پھر میں آپ سے وہی درخواست کروں گی پرانی کہ ٹیلی فون نمبر لکھنے کی، اور ساتھ ساتھ دیکھیے اگر ابھی ہمارے پاس 2-3 نمبر ہوتے نا صوبیدار محمد شریف صاحب کے، تو ہم بڑے آرام سے ان کو کئی نمبروں پہ فون کر کے دیکھ سکتے تھے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو، مطلب بہت دور کا نمبر مت لکھیے، اگر قریب کوئی نمبر ممکن ہو تو آپ وہ لکھ ڈالیے۔ اچھا،
کہانی ہمارے پاس ایک ہے جو ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام نے بنائی ہے، لیکن کیونکہ اسفر کوشش کر رہے ہیں ہمارے ان کالر کو ملانے کی جو مدد کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو پرومو سنواتے ہیں اس دوران، اور آپ پرومو ہمارے سنیے، تھوڑا سا وقت مل جائے گا تاکہ اگر ہمارے وہ کالر مل جاتے ہیں تو ہم ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ایاز محمود فیاض محمود صاحب؟ ایاز محمود گجر خان سے بول رہے ہیں، راولپنڈی سے۔ جی ایاز صاحب، ایاز محمود ہیں گجرانوالہ سے؟ ایاز گجر صاحب خان سے؟ جی گجر خان سے آپ؟ اچھا جی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے میرے کانوں میں۔ اچھا باجی میں اپنی کہانی پیش کرنا چاہتا تھا۔ جی میری وائف نہیں، مگر سنیے آپ اپنی کہانی ابھی نہیں پیش کر سکتے، آپ اپنی کہانی ضرور پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی کہانی لکھ کر ہمیں بھیجیے، اور اس کے بعد ہم اس کی باری آنے پر اور اچھی کہانی ہونے پر، کئی دفعہ کہانیوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، بڑی فوری نوعیت کی ہوتی ہیں، تو ہم ان کو باری آنے سے پہلے بھی نشر کر دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو انتظار کروائیں، خاص طور پہ اگر بیماری کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ ان بچوں کا معاملہ تھا۔ تو آپ ضرور پلیز اپنی کہانی لکھ کر بھیجیے اور اس کی کاپی اپنے پاس رکھیے، ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، ٹیلی فون نمبر لکھنا نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا عبید اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عبید اللہ صاحب، عبید صاحب؟ جی ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب سے پہلی جو کہانی تھی وہ جس میں وہ غریب بچے، معذور بچے تھے، جی اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایک ادارہ ہے، جی میں اس کا پرنسپل ہوں، جی جی اما ویلفیئر ٹرسٹ UK سے چل رہا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ذرا ایک دفعہ پھر بولیے گا۔ اما ویلفیئر ٹرسٹ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک ادارہ ہے اما چلڈرن اکیڈمی، اس کے تحت چل رہا ہے۔ اچھا۔ اس میں ہم 700 یتیم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا۔ اس کا چیئرمین ہے مولانا محمد ادریس، آج کل آیا ہوا ہے، اکیڈمی میں ہے۔ اچھا، لیکن کیا اس میں اس کی گنجائش موجود ہے عبید صاحب کہ ان بچوں کو، کیونکہ یہ بچے تعلیم حاصل کرنے وہاں جا سکتے ہیں؟ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا۔ جی وہ نہیں، مگر آپ بہت اس کو نہیں سنیے، ویل چیئر کا جو بات کر رہے ہیں آپ، جی ویل چیئر کا یا کوئی دوسرے امداد کا، جی ہر قسم امداد آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ ٹھیک ہے، ضرور میں یہ کرتی ہوں، انجم آپ کا نمبر یا اسور لکھ لیں گے آپ کا نمبر، جو بھی آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے، اور یہ نمبر میں ان کو دے دوں گی، اور آپ کو ان کے نمبر بھی دے دوں گی ساتھ ساتھ نا، ان کے بھی۔ اور دیکھیں اس کا جو آدمی ہے نا، اس کا نمبر ہے 302۔ نہیں بات سنیے، ہم آن ایئر کسی کا بھی نمبر نہیں بتاتے، میں معذرت چاہوں گی آپ سے، کیونکہ ہم اس طرح نمبر پرائیویٹ چیز ہوتی ہے نمبر ایک، تو ہمیں اجازت نہیں کہ ہم آن ایئر نمبر دے سکیں یا لے سکیں۔ تو آپ کا نمبر ہمارے پاس، یہ انجم آپ سے بات کر کے لے لیتے ہیں، آپ وہ نمبر انہیں دے دیجئے، میں آپ کو پروگرام ختم ہوتی فون کر کے اور یہ کانٹیکٹ لکھوا دوں گی، اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، اور آپ کے ادارے کے بارے میں اور بھی جاننا چاہیں گے تو بالکل یہ دیکھنے کا قابل ہے، بہت ایسا ادارہ، شاندار ادارہ بنا ہے، بالکل ذمہ پذیر ادارہ ہے۔ یہ کس جگہ پر، کہاں پر ہے، کس علاقے میں؟ یہ سوریا خیل، نوشیرہ۔ اچھا نوشیرہ میں ہے، نوشیرہ سوریا خیل۔ تو مردان سے کتنی دور ہیں آپ لوگ؟ نہیں مردان نوشیرہ مردان سے تقریباً ویسے 20 کلومیٹر دور ہوگا۔ اچھا، تو یہ بہت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ادارہ، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے رہنے والے خود اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کریں، یا جہاں کے بھی لوگ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ تو معاشرے کا فرض ہے، اور ہمیشہ آپ جیسے عبید صاحب باشعور لوگ آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ پلیز لائن پہ رہیے گا، آپ کا نمبر لکھ رہے ہیں وہ، اور ہم اپنے اگلے کالر کو لیتے ہیں، ناصر ان کا نام ہے، جی ناصر صاحب، اور اگر عبید صاحب آپ کا سلسلہ منقطع ہو جائے آپ دوبارہ فون کر لیجیے گا، لیکن پلیز کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا،
جی ناصر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ناصر. کیسے شہناز بہن؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے؟ لال سید افریدی بول رہا ہوں, جو پہلے یہ کہانی نشر ہو چکی ہے. لال افریدی صاحب, ہاں آپ نے ایک اور بڑی مزے کی کہانی بھیجی ہے, میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے. ہاں اچھا, تو یہ جو صبح صرف کی کہانی تھی, بڑی اچھی کہانی تھی, سبق ہے اس میں کہ بہت سے بچے جب فیل ہو جاتے ہیں تو بات وہ دل برداشت ہو کر اسکول چھوڑ دیتے ہیں. میرا اپنا بیٹا 1-2 مضمونوں میں فیل ہوا تھا, میٹرک میں پہ اس نے چھوڑ دیا, پھر آئندہ امتحان دینے سے اس نے گریز کیا. بڑا سبق آموز کہانی تھی اس کی, جو کہ 2-3 دفعہ فیل ہوا, پھر وہ آگے بہت بڑا اور اس نے دل ٹوٹا نہیں کیا. تو یہ زبردست کہانی تھی. تو ایک بات بتائیے آفریدی صاحب, بیٹے کی پٹائی تو نہیں کی تھی آپ نے کہیں؟ نہیں, میں نے اس کو بہت سمجھایا اور کہا کہ یہ آئندہ آپ کے کام آئے گا. ابھی وہ پچھتا رہے ہیں کیونکہ ابھی اس کی عمر نکل گئی ہے, وہ نہیں کر سکتے, تو بس وہ ابھی پچھتا رہے ہیں, لیکن اس وقت ان کو سمجھ نہیں تھی تو نہیں پڑا, بس چھوڑ دیا. بالکل یہ بات ہے. ویسے کئی دفعہ بچے نا, ماں باپ اتنا بچے کو ڈرا دیتے ہیں. دیکھیں نا, بچے کئی دفعہ ناکام تو ہر کوئی ہوتا ہے زندگی میں, لیکن ماں باپ کو ہاتھ پکڑنا چاہیے بچے کا اپنے, اس کو مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ ناکامی بھی کامیابی کی بالکل آدمی اسی طرح ناکامی سے سبق حاصل کر کے کامیاب بڑھتا ہے. کم از کم کوشش تو کی اس بچے نے. اچھا بہت شکریہ آفریدی صاحب, کہانیاں بھیجتے رہیے آپ. اور 2 کہانیاں بھیجی تھیں جن میں سے ایک کہانی آپ کی اچھی ہے جو ہم نشر کریں گے, لیکن ذرا سا باری آنے پر. محمد رمضان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی محمد رمضان صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رمضان صاحب. کہاں ڈی جی خان سے؟ جی میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں, محمد رمضان بلوچ. جی جی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو سلام, آپ کی پوری ٹیم کو سلام, اور آپ کا جو میں نے. ہیلو, میرے خیال رمضان صاحب کا سلسلہ منقطع ہو گیا. رمضان صاحب ہم سب کی طرف سے وعلیکم السلام آپ کو, پوری ٹیم کی طرف سے, اور ہو سکے دوبارہ فون کیجیے گا. لیکن چلیے اب آپ بھی سب ایک اچھی سی کہانی سنیے. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں گی. میری بیٹی کی سالگرہ تھی, چند سال پہلے کی بات ہے, اور کوئی ہماری دوست جو ہیں وہ ایک کیک لے کر آئیں. کیک مطلب ایک کیک نہیں, بکے لے کر آئیں. تو عام طور سے لوگ پھول آتے ہیں, دیکھا تو وہ حسین بکے تھا, بالکل پھولوں کی طرح سجا ہوا, مگر اس میں پھل لگے ہوئے تھے, اور اتنا خوبصورت تھا کہ یقین کریں میرا تو دل نہیں چاہا. میں نے اس کو 1-2 دن رکھا, پھر سب نے کہا کہ بھائی اس کو ہم رکھ نہیں سکتے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پھلوں کو کھایا جائے. تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا حسین خیال جو ہے یہ جس شخص کا ہے, ان کا تعلق پاکستان سے ہی ہے, اور طارق فرید ان کا نام ہے. ہمارے ٹیلی ویژن کے ساتھی ثاقب الاسلام نے ان سے بات چیت کیا. تو چلیے طارق فرید کی کہانی سنتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے اور کالرز کو لیں گے. جی انجم. ویلکم ٹو ہارٹ آف کنیکٹک یعنی ہارٹفورڈ میں موجود ہیں آج ہم, جو ہے امریکی ریاست کنیکٹک کا دارالحکومت اور امریکہ کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک, جس کی بنیاد 1637 میں رکھی گئی. لیکن ہارٹفورڈ کی ایک اور خاص بات, یہاں موجود بڑی تعداد میں مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی ہے, جس میں بہت سی سکسیس سٹوریز بھی شامل ہیں. اور آج انہی سکسیس سٹوریز کو ڈھونڈنے ہم ہارٹفورڈ کنیکٹک آئے ہیں. تو چلیے تلاش کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب کاروبار ایک کامیاب آئیڈیا سے شروع ہوتا ہے, اور ایک کامیاب آئیڈیا امریکہ میں آپ کو ملک کے کامیاب ترین کاروباروں میں سے ایک بنا سکتا ہے. ایڈیبل ارینجمنٹس یعنی پھلوں کے گلدستے. جی ہاں, ایسے گلدستے یا تحفے جنہیں تحفہ پانے والا مزے لے کر کھا بھی سکتا ہے. ایک ایسا ہی آئیڈیا بلکہ ایک خواب تھا جس کو ایک پاکستانی امریکن نوجوان نے دیکھا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خواب پوری دنیا میں ایڈیبل ارینجمنٹس کے 1200 سے زائد سٹورز کی صورت میں پھیل گیا. اور آج ٹاپ گلوبل فرینچائز میں شمار ہونے والی کمپنی ایڈیبل ارینجمنٹس انٹرپرینور میگزین کے مطابق مسلسل 5 سال تک
तेज तरीन फैलने वाली फ्रेंचाइज रही है, जबकि फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2011 में एडिबल अरेंजमेंट्स को टॉप 20 फ्रेंचाइज लिस्ट में शामिल किया, जबकि साल 2007 से 13 के दरमियान ये कंपनी मुसलसल फ्रेंचाइज 500 में पहले नंबर पर रही। एडिबल अरेंजमेंट्स की कामयाबी के पीछे क्या राज है, इसको जानने की जुस्तजू मुझे वेलिंगफोर्ड कनेटिकट में वाक़ इस कंपनी के हेडक्वार्टर ले गई। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। आज हम मौजूद हैं अमेरिकी रियासत कनेटिकट में वाक़ एडिबल अरेंजमेंट्स के हेडक्वार्टर में, जो ताबीर है एक पाकिस्तानी अमेरिकन के अमेरिकन ड्रीम के ख्वाब। एडिबल अरेंजमेंट्स के बानी और सीईओ तारिक फरीद हैं। साल 2009 में तारिक को इंटरनेशनल फ्रेंचाइज एसोसिएशन ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया, जबकि इसी साल तारिक को अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। थैंक यू सो मच तारिक, हमें टाइम देने के लिए और अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना वक्त निकालने के लिए। सो जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आई थिंक जर्नी हमारी वाले साहब से शुरू हुई 1978 में। वो यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत मुश्किलें से यहाँ पे उन्होंने आके बर्गर किंग में काम किया, मैकडॉनल्ड्स में काम किया, मशीनिस्ट का काम किया, और बड़ी अल्लाह की रहमत है भी उन्होंने यही सोचा भी ये एनवायरनमेंट हमारे लिए बेहतर होगी। तो 1981 में अगस्त 14 1981 मुझे इसलिए याद है भी वो जश्न आज़ादी था पाकिस्तान में, काफ़ी खुशियाँ हो रही थी, तो सब रिश्तेदार मिलने आ रहे थे भी ये जा रहे हैं, और फिर हम 86 से साहिवाल से डायरेक्टली वेस्ट हेवन कनेटिकट में आ गए। शुरू से सोचा था कि बिजनेस करना है या नहीं? ऐसी कोई सोच नहीं थी। यहाँ पे जो ज़्यादा लोग आते हैं तो भी ज़्यादा इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स होते हैं, वो अपनी कंडीशंस को चेंज करने के लिए आते हैं। यू हेयर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो यहाँ पे आके जो और लोग कर रहे हैं वर्क हार्ड, फिर अपॉर्चुनिटी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, और वहाँ से फिर बिजनेस की इंस्पिरेशन है। तारिक ने ज़माने तालिब इल्मी में मैकडॉनल्ड्स में बर्गर भी बेचे और लोगों के घरों में फूल भी डिलीवर किए, और फूलों और गुलदस्तों से लोगों का लगाव देखकर उन्हें खुद से अपना कारोबार करने का ख्याल आया, और उन्होंने अपने वालिद से $5,000 लेकर 16 साल की उम्र में फ्रीड्स फ्लावर्स के नाम से अपना कारोबार शुरू कर दिया। जब ये सोच रहे थे आप, तो ध्यान में था कि इट विल गो दिस बिग? एक तो बिजनेस में जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं ना, उनमें कोई ना कोई ट्रेडिशन होती है जो फॉलो की जाती है। तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, पाकिस्तान में अगर चाहें तो आपने किसी से फ्रूट खरीदा है तो 1-2 पीसेस एक्स्ट्रा रख देंगे वो, तो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन चीज़ है, और मैं छोटा होता ये देखता था भी, और ये ट्रेडिशन जो हमने पाकिस्तान में देखी थी वो फॉलो की, और यहाँ जो ये कस्टमर्स ने हमें सपोर्ट दी, इट वाज अमेजिंग। क्योंकि हमारी 600 स्क्वायर फुट शॉप थी, छोटी सी शॉप थी हमारी, और पहले दिन इतने ऑर्डर्स आए भी हम सबको बना भी नहीं सकते। और इसी तरह फूलों के गुलदस्तों से बात फलों के खाने के काबिल गुलदस्तों तक पहुंची, और साल 1999 में उन्होंने एडिबल अरेंजमेंट्स का पहला स्टोर रियासत कनेटिकट में खोला, जो आज $600 मिलियन की मालियत के दुनिया भर में वाक़ 1200 से ज़ायद फ्रेंचाइज स्टोर की सूरत में एक कामयाब तरीन कारोबार है। तारिक का कहना है कि उनकी ये कामयाबी अमरीकी सरजमीन की शफ़क़त और इनके बुजुर्गों की रवायात और उसूलों की मरहून मिन्नत है। ये जो एक हमारे ट्रेडिशन है ना हमारे फैमिलीज़ में, और ये जो रिस्पेक्ट है अपने पेरेंट्स की और अपने एल्डर्स की। मुझे फ्लावर शॉप के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहें तो आप कहते हैं जी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तारिक का कहना है कि कामयाबी सिर्फ कामयाब होना या पैसा कमाना नहीं, बल्कि कामयाबी ये है कि आप अपने मुल्क और कम्युनिटी को लौटाएं भी। और अपने इसी उसूल की पासदारी करते हुए उन्होंने तारिक फ्रीड फाउंडेशन कायम की, जिसके तहत कई खैराती इदारे न सिर्फ रियासत कनेटिकट के कई शहरों बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तुर्की, कीनिया और शाम समेत पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो तारिक फ्रीड फाउंडेशन है वो क्या करती है, उसके मकासद क्या है? हमारा फोकस 3 या 4 चीज़ों पे है। एक तो फूड प्रोवाइड करना जहाँ पे नीड हो, और दूसरा है भी एजुकेशन, और तीसरा मेडिकल, और फिर इंडिविजुअल सपोर्ट जहाँ पे भी चीज़ें हम कर सकें। पाकिस्तान में तारिक की वालदा के नाम पर कायम सलमा खातून हॉस्पिटल सालाना 35,000 मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम कर रहा है।
آپ ایک جیتی جاگتی مثال ہیں امریکن ڈریم، لیونگ اینڈ ککنگ. اس وقت جو سچویشن ہے جہاں پر کچھ نیگیٹو کانوٹیشنس ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے شاید لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ جگہ لینڈ آف اپرچونٹی نہیں رہی. کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ جو امریکن ڈریم ہے وہ ابھی بھی یہاں موجود ہے، اس ایگزسٹ کرتا ہے امریکہ میں؟ alive and well. میں تو یہ سمجھتا ہوں پہلے سے بہتر ہے. یہاں پہ بہت اپرچونٹی، جب تک یہاں پہ لوگ انوویشن کی طرف ہیں اور انسپریشن کی طرف ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپرچونٹی کی طرف فوکس کریں گے تو اپرچونٹی بزنس میں یو ٹیک ایڈوانٹیج آف این اپرچونٹی اینڈ یو میٹیگیٹ دا رسک. اور طارق کی اس بڑی کامیابی کی ایک اور وجہ ان کا اپنا ایک سنہرا اصول بھی ہے جسے ایڈیبل ارینجمنٹس کے سٹورز میں جلی حروف میں لکھا دیکھا جا سکتا ہے. Be the reason someone smiles today. تو سامعین، اس سے اچھا کیا سبب ہو سکتا ہے کہ ہر دن ہم کسی کو مسکرانے کے قابل کوئی بات بتائیں. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری کہانی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جس پہ آپ مسکرا سکیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں آج ایک کالر نے یہ مدد کی، جب بات کی تو ایک پورا خاندان جس میں 5 بچے ہیں، ایک بچی سے آپ ملے، غزالہ کتنی پیاری بچی تھی. تو مسکرانے کا سامان ان کے لیے ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملے گی. اسی طرح شفا انٹرنیشنل سے ان کو میڈیکل ایڈوائس یا جو بھی امداد ہو سکی طبی، وہ بھی ہم کوشش کریں گے دلوانے کی. ڈاکٹر زمان نے بھی وعدہ کیا آنے کا پروگرام میں. تو ہمیشہ ہر ہفتے جب میں یہ پروگرام کرتی ہوں تو میرا یقین ہمیشہ مستحکم ہوتا ہے، جو میں ہمیشہ کہتی بھی ہوں. لوگوں کو عام طور سے اچھائیوں پر یقین نہیں ہوتا. پاکستان میں نے اکثر یہ کہتے سنا ہے لوگوں کو، اور ہندوستان میں بھی کافی سفر کرتی ہوں میں وہاں کا بھی، کہ بھائی اب تو کوئی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے، لوگ پرواہ کرتے ہیں، لیکن عام طور سے جو بری باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اور جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے سے اور سننے سے ہم محروم رہتے ہیں. تو اسی لیے بانٹنا ضروری ہے. وہ جو ایک ہے نا کہ اپنے غم کو بانٹنا چاہیے، تو غم بانٹنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی کہانی سنائیں اور مانگے بغیر بھی آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کی کہانی میں لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخص صرف مانگنے کا عادی نہیں ہے، بلکہ اس نے زندگی کا مقابلہ کیا ہے اور بڑی ہمت سے کام لیا ہے. تو طارق فرید صاحب کی کہانی خود ایک مثال تھی کہ ساہیوال سے ان کا کنیکٹیکٹ کا جو سفر ہے، آپ سوچیں کہ ایک شخص جس نے کتنی معمولی یعنی ہمبل بگننگ جس کو کہتے ہیں، اور اب ان کے 1200 سے زیادہ سٹور ہیں دنیا بھر میں. تو بڑی خوشی کی بات ہے اور پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے امریکہ میں اتنا کامیاب ہے. اور اسی طرح بہت سے جو باشندے ہیں غیر ملکی تارکین وطن، انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں امریکہ آ کر. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ان کی محنت اپنی جگہ، لیکن یہ زمین جو ہے یہ لوگوں کو کام کرنے کا مساوی موقع دیتی ہے. ہم کبھی کبھی بہت سی نیگیٹو باتیں سنتے ہیں، مگر یقین مانیں کہ جو برابری سے کام کرنے کا موقع اس سرزمین میں ہے شاید دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اچھا، ہمیں انجم بتا رہے ہیں کہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا نام انجم کیا ہے؟ اگر آپ نام بھی مجھے بتا دیں. عمل جان صاحب کا. جی عمل جان صاحب، جی السلام علیکم. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میری طرف سے السلام علیکم تمام ٹیم کو. بات یہ ہے کہ جو آپ نے طارق صاحب بتایا پاکستانی امریکن، جی یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں بہت سارے غریب لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. جی تو ہمارے طرف سے اس کو پیغام دے کہ ہمارے کرک میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایک ادارہ، کوئی اسپتال وغیرہ، کیونکہ یہ بھی بڑا بیکورڈ علاقہ ہے، یہاں پر بھی اس کی کوئی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. یہ میرا پیغام. آپ کا پیغام اس پروگرام سے پہنچ جائے گا. لیکن میں بھی یہ کہوں گی کہ ہر علاقے کے لوگوں کو جو یہاں پر ہیں سب سے پہلے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک اسپتال قائم کیا، اور اگر ایسے کچھ کہیں اور جگہ ہوں تو. اچھا، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں قاسم صاحب. جی قاسم صاحب جلدی سے، پشاور سے. جی قاسم صاحب. جی قاسم صاحب بولیں جلدی. قاسم صاحب آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی، میں معذرت چاہوں گی آپ سے، لیکن بہرحال
प्रोग्राम हम ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं अब आपसे, और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप कोशिश कीजिए आने की। हमारे प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल और असफर इमाम थे, हमारे इंजीनियर थे रॉबर्ट मैकनेल और डैन क्राफ्टन। शहनाज अजीज़ की जानिब से आप सबको खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थी, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।